बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास शानदाना साहिबा, अब्दुल हमीदुन, डॉक्टर साहब, हमारे फ्रेंड मुजब हैं, हमारे दोनों जो फर्स्ट साहिबान हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे यहाँ पे तमाम जो यूथ वॉलंटियर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिन वॉलंटियर्स डे पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की। जैसे कि मुझे जमान बाजवा ने थोड़ा फोकस टास्क दे दिया, तो मैं उसके साथ ही रिलेट करना चाहूँगी। मेरा नाम अफशा तहसीन, जैसे उन्होंने बताया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और उसकी मैं पहली चेयरपर्सन हूँ। थोड़ा सा इसको यूएन के साथ ही रिलेट कर देते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी तमाम दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह बहुत सारे कन्वेंशन, ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन किए हुए हैं। तो उन ट्रीटीज़ में से आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स या CEDAW का नाम सुना होगा। इस तरह से एक आलमी मुआहदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के हवाले से उसको साइन किया था 1989 में, और फिर 1990 में उसको रेटिफाई भी कर दिया था। रेटिफाई का मतलब ये है कि जो चीज़ आप रेटिफाई कर देते हैं, फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कंप्लायंस है, वो अपने मुल्क के अंदर इंश्योर करते हैं। ये जो कमीशन है उस CRC का जो मुआहदा है उसकी ऑब्लिगेशन के तौर पे बनाया गया है। बनाना बहुत पहले चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शानदाना साहब बैठी हैं, PTI गवर्नमेंट के दौर में हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द करंट गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अ फेदर इन देयर हैट। ये जो कमीशंस होते हैं जी, ये मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं, ओवरसाइट बॉडीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, और ये अंडर पेरिस प्रिंसिपल्स बनाई जाती हैं। पेरिस प्रिंसिपल की डिटेल में नहीं जाऊँगी, एक लंबी बहस खुल जाएगी, लेकिन आपने GSP+ का नाम सुना होगा। तो हमारे यहाँ पेरिस प्रिंसिपल के अंडर जो कमीशन बनते हैं वो मुल्क के अंदर आज़ादाना कमीशन होते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंट का एक एक्सट्रीम स्टैंस और फिर सिविल सोसाइटी का जो एक एक्सट्रीम स्टैंस है, ये उनके दरमियान में मीडिएट करते हैं, और ये कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान UN को अपनी हर 5 साल के बाद एक रिपोर्ट भेजती है, और एक 5 साल के बाद सिविल सोसाइटी एक रिपोर्ट भेजती है, तो इसी तरह एक कमीशन भी अपनी एक आज़ादाना रिपोर्ट UN को भेजता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर एक रिकमेंडेटरी रोल प्ले करे मॉनिटरिंग के साथ साथ, और पॉलिसी, लेजिस्लेशन, जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से रिकमेंडेशन दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इसके अलावा कंप्लेंट्स किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हों, क्योंकि मैं चिल्ड्रन का कमीशन है, तो चाइल्ड राइट्स वायलेशन के हवाले से कोई कंप्लेंट्स हों उसका नोटिस दें, उस पर एक्शन लें, और उसके साथ साथ बच्चों के जो अब्यूज़ के इश्यूज़ हैं, ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ हैं, सेक्शुअल अब्यूज़ है, चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ हैं, एब्डक्शन, या जो भी बच्चों के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उसके ऊपर ये एक्शन लें। और इसके साथ साथ इसको एक और जिम्मेदारी भी इसके लॉ में डाल दी गई है, वो है कंप्लायंस, इंश्योरिंग कंप्लायंस और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों के हवाले से लेजिस्लेशन कर ली है, उसकी कंप्लायंस को इंश्योर कराना, और जो होनी चाहिए उसके हवाले से भी रिकमेंडेशन देना। ये तो इस कमीशंस के जो फंक्शन है, और इसमें एक बहुत बड़ा फंक्शन हमें अवेयरनेस रेजिंग का भी दिया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा आप पॉलिसी, लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना लें, जब तक आवाम को हम अवेयर नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, शऊर नहीं देंगे, सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तब्दीली नहीं आती। तो इस सिलसिले में हमने रिसेंटली एहसन खान साहब का नाम आपने सुना होगा, ही इज़ अ नॉन मीडिया सेलिब्रिटी। बड़ा उडारी में उन्होंने चूँकि बच्चों के हवाले से एक ड्रामा भी बनाया था, तो उनको हमने अपना गुडविल एम्बेसडर भी लिया है। इसके साथ साथ ये कमीशंस के तो फंक्शंस हैं, मैंडेट है, इसको कुछ पावर्स भी दी गई हैं। पावर्स इसको इंक्वायरी की दी गई हैं, इसके अलावा अंडर सिविल कोर्ट प्रोसीजर इसको समन करने की भी पावर्स हैं। अगर कोई ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, तो ये उस पर एक्शन भी ले सकता है और समन भी कर सकता है। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि नया कमीशन है, और चूँकि इन चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, बच्चों की कंप्लेंट्स के हवाले से भी काम कर रहा है, तो जितना ज़्यादा इसके बारे में लोगों को पता होगा, उतना उन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है जिन बच्चों के लिए ये बनाया गया है। तो ज़रूरी है कि मीडिया के लोगों को पता हो, नौजवानों को पता हो, सिविल सोसाइटी को पता हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स को पता हो। इसके साथ साथ जैसे कि आज बात की गई कि वॉलंटियर्स डे हमने मनाया या बना रहे हैं, तो ये एक तो मैं मुबारकबाद दूँगी, क्योंकि ये जो हमारे ये जो फोरम है ये हमेशा इनोवेटिव काम करता है। जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये उन इश्यूज़ को पिक करता है। और जो ब्यूटी है इसकी वो ये है कि हमेशा जो हमारी लाइफ लाइन है नौजवान, ये उनको कनेक्ट करते हैं।
اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے ینگیسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف ینگ پاپولیشن. مور دین 48% آر کنسسٹنگ آف چلڈرن اینڈ یوتھ. تو اس وقت ہمارے ملک کی وہ خوش قسمت ترین ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے جس میں کہ آپ کے پاس میجورٹی آدھی آبادی ہی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اور اگر ہم اس یوتھ بنچ کو فوکس نہیں کریں گے, ان کے پوٹینشیل کو ہارنیس نہیں کریں گے, ان کو ہم انگیج نہیں کریں گے, ان کو کسی مقصد پہ نہیں لے کے آئیں گے, تو آپ سوچیں ہمارا آدھا پاکستان میں جو ڈسٹورشن کریٹ ہوگی اور بہت سارا ایسا ڈینس پڑ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں بڑا مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہوگی. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو دونوں طرح سے ہم لیڈ کر سکتے ہیں. جیسے بڑی خوبصورتی سے ابھی الطاف بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا, سکھایا. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ ہیومینٹی سکھاتا ہے, وہ لوگوں کی مدد سکھاتا ہے, ہیومن بینگس کے لیے سکھاتا ہے. اور ہمارے مذہب نے کہا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو میں معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے. اور اگر ہم اپنے اسلام کی شروعات میں بھی جائیں تو معاشرے میں جو برائیاں تھیں, جو سماجی برائیاں تھیں, ان سب کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارا اسلام بھی آیا تھا اور ایک موبلائزیشن پہ کام ہوا تھا. تو والنٹیئرزم, سوشل موبلائزیشن میں ہمیشہ کہتے ہیں نبیوں والا یہ کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ سوچ کی تبدیلی کا کام ہے, اور تبدیلی تبھی آتی ہے جب آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. ہماری نسبت ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, میں روزانہ ٹی وی پروگرامس بھی ہم سب دیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, آفیسز میں بات کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں بات کرتے ہیں, کالجز میں بات کرتے ہیں, اور ہم ہر وقت ایک ریٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہو سکتا, ہر طرف پور گورننس ہے, ہر طرف وائلیشنز ہیں, ہر طرف وائلنس ہے, ہر طرف تشدد ہے, ہر طرف چوری چکاری ہے, ہر طرف ڈاکہ ہے, ہر طرف ابیوز ہے. سو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن ہم اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو, یہ جو اثرات ہیں, آپٹکس ہے, مینیفیسٹیشنز ہیں, ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. اور یہیں پہ میڈیا میں بھی ہم ایک ایشو آتا ہے اور اس ایشو کو کہ جو وہ اس خاص واقعے کو ہم فوکس کر دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اس واقعے کے تناظر میں اس کا جو انسیڈنس کے جو اثرات یا اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے, ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ تو اگر ہم اپنے ملک کو, نوجوانوں کو, یوتھ کو, ہمارے سسٹمز کو اگر ہم مغرب کے ساتھ کمپیئر کریں تو مغرب کے اندر آپ سب یہاں سے بہت سارے بچوں کو جن کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے یا بہت ساری بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں جانتے ہیں, تو ان سب کو یہ معلوم ہوگا کہ مغرب میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے اپنے ملک کے سوشل فیبرک کو پازیٹیو کیسے کیا, اس کے اندر انہوں نے اتنی پازیٹیوٹی کیسے لے کے آئی. تو ان کا جو بیسک اکائی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو جو پہلے 5 سے 7 سال ہوتے ہیں, 8 سال ہوتے ہیں, 9 سال ہوتے ہیں, بلکہ 7 سال تک ڈائریکٹ اسکولوں میں نہیں داخل کرتے, ان کو 2.5 سال کی عمر میں ABC سکھانے کے لیے نہیں بھیجتے, بلکہ ان بچوں کو اپنے گھروں میں رکھتے, یا اسکول میں اگر پلے میں جا رہے ہیں تو بیسک جو 7 ایئرز ہوتے ہیں ان کی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور یہ کسی ڈاکٹر سے اگر آپ پوچھ لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ایک میڈیکل تھیوری ہے, ایک سائنٹیفک تھیوری ہے. جینیٹیکلی یہ ایک بات ہے کہ اس ایج میں جن بچوں کے اوپر ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, ان کی شخصیت سازی پہ, ان کے اندر سینس آف رائٹ اینڈ رانگ کریٹ کرنے میں, ان کو بڑوں کا ادب, لائف سکلز, ان کو تمام جو ایٹیٹیوڈس, ویلیوز, ایتھکس, انہوں نے زندگی کی مہارتیں کیسے سیکھنی ہیں, انہوں نے زندگی میں کوئی مسائل آئیں گے تو کیا کرنا ہے, ان کی زندگی میں اچھے کام کیسے کرنے ہیں, ہاؤ ٹو ہیلپ ادرس, ہاؤ ٹو بی اے گڈ پرسن, وہ تمام جو وہ قومیں ہیں وہ اپنے بچوں کی بیسک ان پازیٹیو اسکلس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بچے جاتے ہیں تو ان کی اسکولنگ یا گریڈنگ کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ وہ قومیں جان گئی ہیں کہ دے ہیو ٹو پریپیئر دیئر چلڈرن فار لائف, ناٹ فار گریڈز اونلی. یہی وجہ ہے کہ بڑے ہو کے پھر جب وہ ہم جیسے لوگ مختلف جگہوں پہ جب وہ قائم و دائم ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں اتنا کانفیڈنس آ چکا ہوتا ہے, اتنا سینس آف رائٹ اینڈ رانگ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی کسی بھی چیز پہ کیریڈ اوے نہیں ہوتے ہیں. انٹر فیتھ ہارمنی سکھائی جاتی ہے, ان کو ٹالرنس سکھائی جاتی ہے, ہیلپنگ ادر سکھائی جاتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں بھی, اگر آپ سب تو ینگ ہیں, ہم تھوڑے پرانے وقتوں پہ ہیں, مجھے یاد ہے بھائی چارہ, امن, حسن سلوک,
بڑوں کا احترام، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں شروع میں بہت سکھائی جاتی تھی. ابھی میرے دل اور دماغ میں ان تمام کا امپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت زیادہ ریٹ ریس آ گئی ہے تو ویلیوز، ایٹریبیوٹس، تربیت کو ریپلیس کر لیا گریڈس نے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے، تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر جو سوسائٹی میں ڈسٹورشن ہو رہا ہے وہ ہماری شخصیتوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے. اور آپ مانیں گے کہ کیا بچپن میں ہمیں ٹالرنس سکھائی گئی؟ کیا ہمیں بچپن میں انٹرفیتھ ہارمنی سکھائی گئی؟ کیا بچپن میں ہمیں پیس کے ساتھ رہنا سکھایا گیا؟ کیا بچپن میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھایا گیا؟ جبکہ جب مغرب میں چونکہ میرا انٹرنیشنل بھی ایکسپوجر ہے، وہاں میں جاتی ہوں تو وہاں پہ بچپن سے بچے کو 2 باتیں سکھائی جاتی ہیں، پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. پرسنل ڈیولپمنٹ میں خاص کر اس بچے کو جو بات سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ تمہاری زندگی میں ایک تو تم نے پروفیشنلی گرو کرنا ہے، لیکن پرسنلی بھی تمہارا ایک کاز ہونا چاہیے، ایک ایم ہونا چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے، ایک سوشل کاز ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے آپ کبھی دیکھیں کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ ایسے ممالک جہاں کسی کو سلام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا، $1 کا ڈرنک وہ آپ کو آفر نہیں کرتے، لیکن جب سوشلی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز ان کی روٹس میں، ان کے دماغوں میں، ان کی شخصیت میں یہ چیز پہنچا دی گئی ہوتی ہے. whenever you see any violation of human rights you have to look around, you have to get up and you have to act against it. ہمارے اپنے مذہب میں یہ چیزیں تھیں کہ کوئی برا ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں تو منہ سے برا کرو، نہ کر سکو تو دل میں برا جانو، جو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ہمارا اپنا جو آخری خطبہ تھا اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے یا چائلڈ رائٹس جو ہمارا کنونشن ہے جس کے 45 کلازز ہیں، ہو بہو ہمارے اس خطبہ یا قرآن کے اندر وہ بالکل اس کے پیرالل ہیں. So it is sometimes a food for thought for us, whatever is already there with us. Why we are forgetting it? We are getting something باہر سے ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے. We are thankful to them that they are telling us, but there is something which we have already forgotten and we are not following the true values of our religion in Islam, the basics for which is the interfaith harmony, peace, helping others. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. Why it is important? ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں، میں ان کو اس لیے بھی بہت زیادہ ویلیو کرتی ہوں کہ ہمارے سسٹم میں ایسا شاید مزید ایسا ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ انگیج ہو جائیں. تمام یوتھ انگیج ہونے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. جہاں جہاں مجھے یاد ہے 2005 میں ارتھکویک آیا تھا اور ایک ہمارے یوتھ اور تمام ہماری قوم اس ارتھکویک کو جو ہے رسپانس کرنے کے لیے رسپونڈ کیا تھا. دیٹ واز این انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل. ملک کے اندر کوئی مین میڈ ڈیزاسٹر ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، سب سے پہلے ہمارا یوتھ بنچ آگے نکلتا ہے. سب سے پہلے وہ آگے آتے ہیں، چاہے بلڈ دینا ہے، چاہے انہوں نے سوشل ورک کرنا ہے، چاہے انہوں نے کسی قسم کی ہیلپ کرنی ہے. بٹ وی نیڈ ٹو ہیو سرٹن ایونیوز ویئر دے کین انگیج آن اے کنٹینیوس بیسس. اور دوسری طرف ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک پالیسی حصہ ہونی چاہیے کہ والنٹیرزم شوڈ بی پارٹ آف دا ایجوکیشن پروسیس. اور اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑا جو رول بنتا ہے وہ پیرنٹس کا بنتا ہے، کیئر ٹیکرس کا بنتا ہے. ہماری جو پرورش ہے اس کا حصہ جو ہے ہونا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں جب ہم اپنے سوسائٹی میں ان کو حصہ بنا لیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ میں حیران ہوں کہ ہمیں کرٹیکل تھنکنگ، اینالیٹیکل تھنکنگ، کسی چیز کو غور کرنا، اس چیز سے ہم تھوڑا سا ہمیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ بیکاز ابھی کوئی ایشو ہوتا ہے ہم سوچتے بعد میں ہے، پہلے ایکٹ کرتے ہیں. ہم سوچتے بعد میں جو ہمیں سوسائٹی نے جو لینس ہمیں دے دیا ہے، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو رسپونڈ کرو، اور مختلف حوالوں سے ہم اس کے اوپر اس کا نشانہ بن جاتے ہیں، ان کا ٹول بن جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ ہم نے ٹول بننا ہے کہ نہیں بننا. ہمارے پاس لاہور کا واقعہ ہوا، ہمارے پاس سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، ہمارے پاس مردان میں کے پی میں واقعہ ہوا. بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں پہ ایک دکھ کے ساتھ میں کہوں گی کہ اس وقت تمام جو لوگ تھے ارد گرد وہ نوجوان تھے اور ان کا قصور نہیں ہے.
ان کا قصور بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نوجوان بچے پانی کی طرح ہوتے ہیں، جس برتن میں ڈالو گے ویسے ہی ڈھل جائیں گے. تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے. یہ کمیشن جیسے بچوں کے اوپر ابیوز پہ کام کر رہا ہے، زبان نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا ٹچ کرو، تو ہمارے ہاں ابیوز پہ بات کرنا بھی ٹیبو سمجھا جاتا ہے، سوشل اسٹگما سمجھا جاتا ہے. جب ہم نے احسن خان کو لیا اور احسن خان جب بتا رہے بچوں کو کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو شور مچاؤ، تو میرے اس فیس بک کے اوپر بہت ساروں نے لکھا شرم آنی چاہیے ایسے ایشو کو سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا پہ جو بندہ لکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ غریب بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس موبائل بھی ہوگا، اس کو لکھنا بھی آتا ہوگا. تو مسئلہ کہاں پہ ہے بھائی؟ مسئلہ سوچ کی تبدیلی کا. جب آپ سوچ نہیں بدلیں گے تو والنٹیئرزم، سوشل ورک، ہماری سوسائٹی میں ہمارا رول، ہماری اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے ایکشنز، وہ سارے کبھی بھی بدل نہیں سکتے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف ہم اپنی جاب، نوکری، ہم کیا کریں گے یا حکومت نے کیا کرنا ہے، اسے باہر نہیں آ رہے. ہمیں سوسائٹی کو ٹرانسفارم ایسے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں جو سول سروس 19 سے 20 گریڈ میں ان کو ریگولرلی سیشن بھی لیتی ہوں، تو جب ہم اس طرح کے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں ہمیشہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، سوسائٹی نہیں بدل سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں یار کس نے کہا کہ تم سوسائٹی کو بدلو؟ Who asked you to change the society? I am not asking. I am requesting to change yourself. خود کو بدلو، سوسائٹی چینج ہو جائے گی. اور جو بدلنے کا جو پروسیس ہے وہ سوشل چینج، مائنڈ سیٹ کی چینج کے ساتھ ہے، ذہن سازی کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے. اور یہ آپ سب کو پتہ ہوگا، میں ہمیشہ اس فورم پہ آ کے زمان ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں اتنی پاور رکھی ہے، اتنی زیادہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، اتنی انرجی ہے کہ اپنے دماغ کو جس چیز پہ فوکس کرو گے تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ ان دیٹ ڈائریکشن. آج اگر ایک بورڈ لگا کے اپنے گھروں میں اگر اس کو 6 مہینے دیکھو تو جو گول سیٹ کرو گے ادھر پہنچ جاؤ گے. بٹ دا پروسیس از ٹو برنگ دیٹ چینج بائی تھنکنگ ود اے کانشیس مائنڈ، بائی تھنکنگ ود پازیٹیوٹی، بائی تھنکنگ ود فوکس. اور یہ سب جو میریکل ہے یہ ہو جاتا ہے. تو ہم سب نے، جب میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب میں جاتی ہوں، ناؤ دس کمیشن واز اسٹیبلشڈ and I went to all the 4 provinces, had meeting with the secretaries, with home department, with IGPs, with IGP presidents, with parliamentarians, with the speakers. تو میں ایک ریکویسٹ خاص کر گورنمنٹ سے کہہ کے آئی کہ ہم جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں آج، جیسے شاندانہ صاحبہ ہیں، لون صاحب ہیں، تو میں کہتی ہوں ابھی تو آپ کی جاب کا حصہ ہے، اور سم ٹائمس ہم اپنی ایگو میں، اپنی سبجیکٹیو تھنکنگ میں، سبجیکٹیو اپروچ میں بہت سارے کام جو کر سکتے ہیں شاید نہیں کرتے، یا تھوڑا سا اس کو اتنے جو کہتے ہیں نا فورس کے ساتھ نہیں کرتے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں ہم ساری زندگی وہاں پہ نہیں ہوتی. ایک ہوم سیکٹری وہاں ساری زندگی نہیں ہوگا. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں اور کہتی بھی رہوں گی کہ جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ دس از ناٹ دا پرماننٹ پلیس ابورڈ، وی ہیو ٹو چینج، وی ہیو ٹو گو اوے. تو اس وقت تو شاید ہم پرائڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری ایگو ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس دس ٹائم ول لاسٹ فار ایور. وہ اس وقت کا پرائڈ ہے. لیکن اگر آپ وہ اچھا کام نہ کریں اور وہ چلے جائیں، بھلے ریٹائر ہو جائیں، تو ساری زندگی آپ پرائڈ کے ساتھ نہیں وہ میموریز اپنے دل میں رکھتے. لیکن آپ اس دوران جب آپ کہیں تھے اور آپ نے اچھا کام کیا، تو once you will leave that place, when you will go away, for the rest of your life you will take pride. اپنے اوپر فخر کریں گے، اپنے دل میں پرائڈ لے کے جائیں گے. پرماننٹلی آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہوگی جس پہ آپ ساری زندگی فخر کریں گے. اور اگر وہ موقع مس کر دیا تو ساری زندگی شرمندہ رہیں گے کہ کبھی مجھے اللہ نے توفیق دی تھی، مجھے کسی جگہ پہ پہنچایا تھا اور میں نے اس وقت وہ کام نہیں کیا. تو نوجوانوں سے مراد یہ ہے، نوجوانوں کے لیے تو علامہ اقبال صاحب نے بھی بہت کچھ کہا، اور نوجوان ہمارے ملک کی لائف لائن ہے. اور اس بات پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کبھی بھی آواز نوجوانوں کے لیے جب کسی نے ریز کی ہے تو وہ ایک دم سے فرسٹ رو میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ آج کل ملک کے اندر ہو رہا ہے، ابیوز ہو رہا ہے، چائلڈ ابیوز، وائلنس ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، خدارہ اس پہ انڈیفرنس شو نہ کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اپنے ایکشن دیں.
آج کل جب میں CNN پہ رپورٹ دیکھ رہی تھی تو میری آنکھیں میں شرم سے میرا سر جھک گیا. جب ابھی UN جنیوا کا وزٹ ہمارے پاس بھی آیا تھا اور بہت سارے لوگ آتے ہیں, EU آتا ہے, تو جب ایشوز وہ ہمارے سامنے ریز کرتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کو ملٹی پلائی کر جس طرح سے BBC نے CNN پہ دکھایا, لگتا تھا یہاں پہ کوئی ایک انسان ہے ہی نہیں اس ملک میں, صرف ہم تشدد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ایکسٹریمزم کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی پہ ہم بلیو نہیں کرتے. تو کائنڈلی ہمیں اس کا سوشلی بھی نقصان ہے, ہماری بچوں کو نقصان ہے, ہماری سوسائٹی کو نقصان ہے, ہمارے ملک کو نقصان ہے, ہمارے امیج کو نقصان ہے ایکسٹرنلی. سو ہم تو اپنا کام کر کے چلے جائیں گے, یہ اگلے 8-5-10 سالوں میں آپ نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے بھائی. سو وی ہیو ٹو بی ویری رسپانسو, very accountable and very conscious citizen of this society, and you all are. جسٹ اس لیے اپنے لیے کوئی ایک آدھ جذبہ, ایک آدھ آبجیکٹیو رکھیں اور اس پہ قائم رہیں اور زندگی میں سر اٹھا کے رہیں, تو یہی زندگی ہے. تھینک یو جی.